मसीह यीशु के फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सलोमीत हारून है और मैं आप सबको हिस्टोरिकल थियोलॉजी में खुशामदीद कहता हूँ। तारीख़ी इलाहियात यानी कि हिस्टोरिकल थियोलॉजी। तारीख़ी इलाहियात वो नज़्म व ज़ब्त है जिसका काम मुख्तलिफ तारीख़ी और सकाफ़ती सियाक़ो सबाक़ के अंदर मसीही इलाहियात के निसाब को वक्त के साथ बयान करना है। हिस्टोरिकल थियोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है अंबिया असगर। अंबिया, अभी हम बात करते हैं अंबिया असगर के, लेकिन इससे पहले अंबिया अकबर के बारे में मैं बात करता हूँ कि पुराने अहदनामे की आखिरी जो 17 किताबें हैं वो 16 नबियों ने लिखी हैं। उनमें से दो हिस्से हैं, अंबिया अकबर और अंबिया असगर। अंबिया अकबर से मुराद है बड़े नबी और अंबिया असगर से मुराद है छोटे नबी। ये ऐसे नहीं है कि शायद उनका जो मकाम है वो खुदा के नज़दीक बड़ा था और इनका कम था, ऐसा ये बात नहीं है, क्योंकि उनकी किताबें जो है वो बड़ी हैं, ज़्यादा अबवाब हैं, इसीलिए वो अंबिया अकबर के ज़िम्मे में आते हैं, और ये छोटी किताबें हैं इनकी और इसीलिए अंबिया असगर के ज़िम्मे में आती हैं। अंबिया अकबर में हैं पहली 5 किताबें, जैसा कि यसाया नबी, यर्मिया नबी, नोहा, हिस्कियल और दानियल। ये सारी जो है वो अंबिया अकबर के ज़िम्मे में आती हैं। और ऑन द अदर हैंड जो बाकी 12 हैं वो इनके मुकाबले में मुख्तसर हैं। अंबिया असगर यानी छोटे नबियों की तसनीफ़ कहलाती हैं। इन नामों से ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि बाज़ नबी छोटे और बाज़ नबी बड़े हैं। इनका इशारा उनकी किताबों की उनके सफ़ात पर है, जिन के अपने दर्जे या अहमियत के मुताबिक नहीं है। बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामे की जो आखिरी 17 किताबें हैं उनको 16 नबियों ने लिखा है, जो कि अंबिया की किताबें कहलाती हैं, जिनमें अंबिया अकबर भी हैं और जिनमें अंबिया असगर भी हैं। अंबिया असगर में होसिया नबी, योएल नबी, आमूस नबी, अब्दिया नबी, यूना नबी, मीका नबी, नाहूम नबी, हबक्कूक नबी, सफनिया नबी, हिज्जी नबी, ज़िक्रिया नबी और मलाकी नबी शामिल हैं। अंबिया असगर पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि अंबिया कौन थे, यानी कि नबी कौन थे। नबी वो शख्स है जिसे बुलाया गया हो कि खुदा की तरफ से कलाम हासिल करके उसे लोगों तक पहुँचाए। अब हर नबी का अंदाज़ गुफ्तगू, अंदाज़ नबूवत, अंदाज़ बयां मुख्तलिफ होता है, और हर नबी का एक अंदाज़ बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, दिलचस्प होता है। उनका खिताब सिर्फ यही होता है कि खुदा फरमाता है, खुदावन की तरफ से। नबी आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। हर नबी का अंदाज़ अलग होता है। हर नबी को खुदा एक अलग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अपने लोगों के सामने पेश करता है। मिसाल के तौर पर यर्मिया नबी जब वो यहूदा के बादशाह के सामने हाजिर होता है तो जुआ पहन के हाजिर होता है, और होसिया नबी उसको खुदा कहता है कि एक बदकार औरत से शादी कर और उससे औलाद पैदा कर। सो हर नबी का अंदाज़ गुफ्तगू अलग होता है, अंदाज़ नबूवत अलग होता है, अंदाज़ बयां अलग होता है, और वो आम लोगों से बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। अंबिया कराम का जो दौर है वो लफ्ज़ी और तहरीरी दौर अलग अलग है। तकरीबन 1060 कबल मसीह से लेकर 445 कबल मसीह तक लफ्ज़ी और तहरीरी दौर दोनों हैं। लफ्ज़ी और तहरीरी दौर, लफ्ज़ी से मुराद ये कि नबूवत तो अंबिया ने की है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने तहरीर भी किया है, और वो है तहरीरी नबूवत। और जो
تحریری نبوت ہے، یعنی کہ جو کتابیں جن نبیوں نے لکھی ہیں، جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 17 نبیوں نے 16 کتابیں لکھی ہیں، تو وہ جو آخر کی جو کتابیں ہیں وہ تقریباً 760 قبل از مسیح سے 445 قبل از مسیح تک ہیں، اور یہ ان کا تحریری دور ہے۔ بائبل مقدس کی آخری 17 کتابیں 16 نبیوں نے لکھی ہیں۔ نبیوں کا جو تحریری دور ہے وہ تقریباً 8 صدی قبل از مسیح سے شروع ہوتا ہے، جن میں ایک طرف یسایہ نبی آتے ہیں اور دوسری طرف یونا نبی، آموس نبی، ہوسیہ نبی آتے ہیں۔ ان انبیاء سے تحریری دور کی شروعات ہوتی ہے۔ عبدیہ نبی کی کتاب، عبدیہ نبی کی کتاب یہ چھوٹی سی کتاب 586 قبل از مسیح یعنی کہ سقوط یروشلم کے بعد کے کسی زمانہ کی ہے۔ اس وقت جنوب مشرق میں یہودا کا ایک پرانا دشمن یعنی کہ ادوم یروشلم کے زوال پر خوش ہو رہا تھا یا خوشی منا رہا تھا۔ ادوم نے یہودا کی شکستہ حالی سے فائدہ اٹھا کر حملہ آوروں یعنی کہ اہل بابل کا ساتھ دیا تھا جب وہ یروشلم پر حملہ کرنے جا رہے تھے۔ اور عبدیہ نبی کی کتاب یہ نبوت کرتی ہے یا یہ بات بتاتی ہے کہ ادوم کو اس بات کی سزا ملے گی۔ عبدیہ نبی کی کتاب کا واضح طور پر کوئی وقت یا کوئی دور تو ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ کتاب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عبدیہ کی کتاب کس دور کی کتاب ہے، جب اہل بابل نے یروشلم پر حملہ کیا، حملہ آور ہوا، اور اس دور میں ان کا ساتھ ادوم نے دیا۔ چلے آئیں پہلے ادوم کی بات کرتے ہیں۔ تو ادوم کے ملک کو کوہ شعیر یا شعیر کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ملک بحر مردار کے جنوب مشرق میں یہودا کی مغربی سرحد کے ساتھ واقع تھا۔ ادوم کے لوگ یعقوب کے بھائی عیسو کی نسل سے تھے۔ اگر ہم دیکھیں پیدائش اس کا 36 باب تو وہاں پہ عیسو کا نسب نامہ ہے، اور یہاں پہ ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ عیسو جو ہے اس کو ادوم بھی کہا گیا ہے۔ 36 باب اور اس کی پہلی آیت پیدائش، اور عیسو یعنی ادوم کا نسب نامہ۔ اسرائیل اور یہودا کے ساتھ ساتھ خدا نے مواب، امون اور ادومیوں کو بھی خدا نے زمینیں دی تھیں، اور یہ بحر مردار ہے۔ یہ بحر مردار کی جنوب مشرق میں یہ ادوم کا علاقہ آتا ہے، اور یہ اسرائیل کی جو سلطنت ہے اس میں اس کی جو سرحد ہے وہ جنوبی سرحد میں، یہ دیکھیں جنوب، یہ نیچے والا حصہ جو ہے یہ جنوب۔ ان اعداد و شمار کے مطابق عبدیہ کا جو دور بنتا ہے وہ دور 587 کاف میں یعنی کہ قبل از مسیح بنتا ہے، اور یہ اسیری کے بعد کا واقعہ ہے۔ عبدیہ کی کتاب کا جو مصنف ہے وہ عبدیہ نبی خود ہے، اور اس کو عبرانی زبان میں تحریر کیا گیا کیونکہ اس وقت جو لوگوں کی زبان تھی بنی اسرائیل کی یا یہودا کی، تو وہ اس میں عبرانی ہی بولتے تھے۔ عبدیہ کی کتاب پرانے عہد نامے میں سب سے چھوٹی کتاب ہے۔ اتنی چھوٹی ہے کہ ان کی ابواب کو بھی جو ہے وہ مزید تقسیم نہیں کیا گیا، اس کا صرف ایک ہی باب ہے، مطلب اس کتاب کو ابواب میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ قدیم اسرائیل میں عبدیہ نام بہت عام اور مقبول تھا، اور جس کا مطلب ہے کہ خدا کا خادم یا خدا کی عبادت کرنے والا۔ اس کتاب میں جو ہمیں واضح چیز ملتی ہے جو کہ دوسری کتابوں میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے یسایہ، یرمیہ،
हिजकियल, इस किताब में खुदा ने या खुदा के नबियों ने और दूसरी कौमों के बारे में भी नबूवत की है। लेकिन अब्दिया की जो किताब है इसमें सिर्फ एक ही कौम के बारे में नबूवत की गई है, या एक ही कौम के गुनाहों को निशाना बनाया गया है, और वो है अदूम। अब्दिया नबी ने यरूशलेम में रह कर ही इस नबूवत के काम को सरअंजाम दिया, यानी कि अब्दिया नबी की किताब का जो मुकाम नबूवत है वो शहर यरूशलेम है। अब्दिया नबी की किताब की जो मरकज़ी तालीम है वो ये है कि जब यरूशलेम पर ज़वाल हुआ, यानी सकूत यरूशलेम 586 का जब काफ मीम का वक्त आया, तो बाबली हुकूमत ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, और अदूम जो है, जो कि जो ईसू के नस्ल से है, अगर देखा जाए तो वो याकूब, जिसको बाद में इसराइल कहा गया है, तो ये भाई थे। तो खुदा जो है वो इस बात से नाराज़ हुआ कि अदूम ने क्यों यरूशलेम की बर्बादी पर खुशी मनाई। अगर हम देखें तो अब्दिया की किताब पहला बाब और 10 आयत में हमें ये चीज़ वाज़िया मिलती है कि उस कत्ल के बाइस और उस जुल्म के सबब से जो तूने अपने भाई याकूब पर किया है, जिस रोज़ तू उसके मुखालफों के साथ खड़ा था, जिस रोज़ अजनबी उसके लश्कर को असीर करके ले गए और बेगानों ने उसके फाटकों में दाखिल होकर यरूशलेम पर कुरा डाला, तो तू उनके साथ था। तुझे लाजिम न था कि तू उस रोज़ अपने भाई की जलावतनी को खड़ा देखता रहता और बनी यहूदा की हलाकत के रोज़ शादमान होता। अब बात इस किताब में जो मेन मकसद है इस किताब का वो यही है कि खुदा अदूम को हलाक करना चाहता है, अदूम को सज़ा देना चाहता है। उसकी वजह ही ये है कि जब दुश्मन उसके दरवाज़ा पर खड़ा था, यरूशलेम के उसके फाटकों के अंदर खड़े थे और उसको नेस्तो नाबूद करने जा रहे थे, तो अदूम उनके साथ था। भाई होने के नाते अदूम को चाहिए था कि वो यरूशलेम की, इसराइल की, यहूदा की मदद करता। इस किताब में हमें सबसे पहले ये बात नज़र आती है कि खुदा अदूम को सज़ा देगा। पहला बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है कि तेरे सब हमायतियों ने तुझे सरहद तक हाँक दिया, और उन लोगों ने जो तुझसे मेल रखते थे तुझे फ़रेब दिया और मगलूब किया। अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो नबाती फ़िरके का इत्तेहाद था अदूमियों के साथ, और उसके अलावा 400 काफ मीम तक या उसके बाद कुछ अरसा तक नबाती फ़िरके ने भी अदूम के मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ था। इस तरह से अब्दिया की किताब के मुताबिक इत्तेहादियों ने यानी कि हमायतियों ने ही अदूम को उसके आखिरी वक्त तक, यानी उसकी सज़ा तक उसको पहुँचाया। दूसरी बात कि खुदा इसराइल को फ़ातह करेगा और उसकी सरहदों को बढ़ाएगा। अब्दिया पहला बाब और पहला ही बाब है, और उसकी अगर हम 17 से आखिरी आयत तक पढ़ें तो हमें ये चीज़ें वाज़िया होती हैं। लिखा है कि लेकिन जो बच निकलेंगे कोहे सहून पर रहेंगे, और वो मुक़द्दस होगा, और यकूब का घराना अपनी मिरास पर काबिज़ होगा, और यूसुफ का घराना शोला और ईसू का घराना फुस, और वो उसमें भड़केंगे और उसको खा जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं, जनूब के शहरों पर काबिज़ हो जाएंगे और रिहाई देने वाले कोहे सिहून पर चढ़ेंगे, ताकि कोहिस्तान यीशु की अदालत करें और सल्तनत खुदावन की होगी। ये किताब हमें अदूम के बारे में ये चीज़ वाज़िया बताती है कि कैसे खुदा अदूम को सज़ा देगा, उसके बाद इसराइल को फ़ातह कैसे करेगा, इसराइल की सरहदों को कब बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, कहाँ तक बढ़ाएगा। और ये बात हमें किताब के शुरुआती हिस्सों में ही मिल जाती है
کہ کیوں خدا ادوم کو سزا بھی دے گا۔ یونا نبی کی کتاب۔ یونا کی کتاب بائبل المقدس کی دوسری کتابوں سے اس لحاظ سے فرق ہے کہ یہ ایک شخص کی سوانح عمری ہے اور یہ ایک نبی کی جرأت آزمائی کا بیان ہے جس نے خدا کی حکم عدولی کرنے کی کوشش کی۔ یونا نبی کا پورا نام یونا بن امتی تھا اور یہ جات حفر جو ناسد کے علاقہ میں ہے، یہ وہاں کا رہائشی تھا۔ یونا بن امتی اس نام کا نبی یربام دوم اسرائیل کے بادشاہ یربام دوم، جس کی حکومت 783 سے 743 تک تھی۔ یونا بن امتی اس دور میں آئے، یربام بادشاہ دوم جو کہ اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ اسی کے علاوہ یونا نبی کا جو اس کتاب کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خدا یونا کو کہتا ہے کہ حکم دیتا ہے کہ جا اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں جا کے منادی کر کہ لوگ اپنے گناہوں سے باز آئیں، لیکن یونا نینوا کو جانے کی بجائے وہ یافا سے ایک سمندری جہاز پکڑتا ہے، اس میں بیٹھتا ہے اور وہ ترسیس کو چلا جاتا ہے۔ اب ترسیس جو ہے وہ نینوا کا بالکل الٹ ہے۔ نینوا کا جو سفر تھا وہ پیدل سفر تھا، خشکی کا سفر تھا، جبکہ ترسیس اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا جو کہ سمندری سفر تھا۔ خدا یونا کو نینوا شہر میں بھیجتا ہے اور نینوا جو ہے وہ اسور کا کیپٹل ہے، مسوپتامیہ کے علاقہ اسور کا ایک کیپٹل دارالحکومت نینوا۔ خدا نینوا کے شہر میں یونا کو بھیجتا ہے اور ہمارے سامنے دو وجوہات آتی ہیں کہ کیوں یونا نبی نینوا نہیں جانا چاہتا تھا۔ پہلی وجہ یہ کہ اسرائیل اور اسور یہ دونوں ملک آپس میں ان کی یہ جنگ کی حالت میں تھے، یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، سو اسی وجہ سے بھی یونا نبی اس شہر میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یونا یہ بات جانتا تھا کہ خدا قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور آستی میں غنی ہے، سو لہٰذا خدا کبھی بھی اس شہر کو برباد نہیں کرے گا۔ نینوا ملک اسور کا صدر مقام تھا اور اسور اسرائیل کا نفرتی دشمن تھا۔ یہ شہر شمال مشرقی مسوپتامیہ جو کہ آج کے دور میں عراق ہے میں دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ جبکہ یونا نبی یافا سے جو کہ بحیرہ روم کی مصروف بندرگاہ ہے، وہاں سے ترسیس میں جانے والے جہاز میں بیٹھ گیا اور وہ جہاز جو تھا وہ اسپین کی طرف، جو موجودہ آج کا اسپین ہے، اس سائڈ پہ جا رہا تھا۔ دریائے دجلہ ادھر ہے، یہاں پر خدا نے کہا تھا کہ نینوا کے شہر میں جا، اور یافا یہاں پہ ہے یروشلم کے پاس جو کہ ساحلی پٹی ہے۔ سو یہاں سے اس نے جہاز لیا، سمندری جہاز، اور وہ اس طرف چلا گیا، اور یہ جو سمت تھی، ڈائریکشن تھی، وہ دریائے دجلہ سے یعنی نینوا سے بالکل اپوزٹ تھی۔ یونا نبی کی کتاب کا جو مصنف ہے وہ یونا نبی خود ہے اور اس کو عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے۔
اس کتاب کا جو مقام نبوت ہے وہ یروشلم ہے۔ اس کتاب کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ کیسے خدا اپنے نبیوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ صرف یہودا اور اسرائیل کے لوگ ہوں، بلکہ خدا تمام قوموں کو یہ توفیق دیتا ہے، یہ مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ سب لوگ توبہ کریں۔ وہ کہ نینوا کے لوگ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، خداوند آسمانی خدا کو نہیں جانتے تھے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، غیر معبودوں کی پوجا کرتے تھے، تو بھی خدا ان کو رہتے وقت میں یہ ایک ٹائم دینا چاہتا تھا کہ لوگ اپنے برے کاموں سے، بری روشوں سے باز آئیں۔ اس کتاب میں پہلا حصہ ہمیں ملتا ہے کہ کیسے خدا نے یونا کو چنا کہ وہ نینوا کی طرف جائے، اور جب کہ یونا جو ہے وہ خدا کی حضوری سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد یونا کا ایک سمندری طوفان کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خدا یونا کو بچاتا ہے اور یونا پھر سے نینوا شہر کی طرف جاتا ہے۔ نینوا شہر میں جا کر یونا ابھی صرف ایک ہی دن کی منادی کرتا ہے اور بہت سارے لوگ خدا کی طرف پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے بری روشوں سے باز آنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے یونا 3 باب اور اس کی 2 آیت میں، تب یونا خدا کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا تھا اور اس کی مسافرت 3 دن کی تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ یعنی کہ ابھی یونا نے پورا کام بھی نہیں کیا تھا، صرف 1 ہی دن کی منادی کی تھی، اور اسی 1 ہی دن کے ساتھ بہت سارے لوگ، ہم سب لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا بڑا کیا چھوٹا، سب نے خدا ان کی طرف وہ رجوع لائے، اور پھر اس کے بعد خدا لوگوں پر شفقت کرتا ہے۔ اور آخری آیت جو یونا کی کتاب کی ہے وہ بہت ہی پیاری ہے، وہ یہ ہے یونا 4 باب اور اس کی 11 آیت، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں نے اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی بھی ہیں۔ یہ اس بات کا جواب تھا جس بات سے یونا نبی ناراض تھا۔ اس کی ناراضگی یہ تھی کہ خداوند تو قہر کرنے میں دھیما ہے، تو ان کو بخش دے گا، تو ان کو گناہوں کی سزا نہیں دے گا۔ تو خدا پھر یہ بات یونا پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، گو کہ وہ گناہگار ہوں، لیکن جب وہ توبہ کرتے ہیں تو خدا ضرور ان کو سنبھالتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ میکا نبی کی کتاب۔ میکا نبی یسایہ نبی کا ہمسر تھا، جو جنوبی سلطنت میں یہودا کے ایک دیہاتی قصبے کا باشندہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ خدا یہودا پر بھی اس قسم کی قومی تباہی اور بربادی لانے کو ہے جس کی پیش گوئی آموس نبی نے شمالی سلطنت کے خلاف کی تھی، اور اس کا سبب بھی وہی تھا کہ خدا لوگوں کے ساتھ نفرت انگیز بے انصافی کی سزا دے گا۔ البتہ میکا کے کلام میں یا اس کے پیغام میں مستقبل کے لیے امید کی علامات زیادہ واضح اور قابل توجہ ہیں۔ میکا کی کتاب کا جو عبرانی مطلب ہے وہ مطلب ہے کہ خدا کی مانند کون۔ اس کتاب میں میکا اعلان کرتا ہے اور بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی مانند زوراور اور قادر کوئی نہیں ہے، جو خدا عدالت کرتا ہے اور جو گناہ معاف کرنے اور گناہ قائم رکھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ خدا کے پاس یہ قدرت بھی ہے۔ میکا کبھی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس چھوٹے سے قصبے سے اس کا تعلق ہے، وہ بڑی دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اسرائیل اور یہودا کے صدر شہروں اور رہنماؤں پر تکیہ چینی کرتا ہے، اور جتنے بھی وہاں پہ حکمران ہیں یا سردار ہیں ان کو تنبیہ کرتا ہے، تاکید کرتا ہے۔
ایک بڑے خوبصورت حوالہ ہمیں یرمیہ کی کتاب اس کا 26 باب اور اس کی 28 آیت میں ملتا ہے. یہاں پہ یہی بات کو میکا کی بات کو ہی کوٹ کیا گیا ہے یرمیہ کی کتاب میں. آئیے پڑھتے ہیں یرمیہ 26 باب اور اس کی 18 آیت کہ میکا مورشتی نے شاہ یہودا حزقیہ کے ایام میں نبوت کی اور یہودا کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ صہیون کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا. یہ ایک بڑا ہی زوراور نبی تھا جو کہ کسی حکمران کی اور نہ ہی کسی سردار کی پرواہ کرتا تھا، بلکہ جو حکم جو احکام خدا کی طرف سے ملے ہیں وہی آگے ڈیلیور کرتا تھا. یہ کتاب خود اپنا دور یا اپنا وقت میکا اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں بتاتی ہے کہ سامریہ اور یروشلم کی بابت خداوند کا کلام جو شاہان یہودا یوتام اور آخز کے دور میں ہوا. آخز بادشاہ جو کہ 736 قبل از مسیح میں وہ سلطنت کرتا تھا اور اس کے ساتھ 740 میں یوتام بادشاہ. میکا نبی کا جو نبوتی دور تھا وہ 8ویں صدی قبل از مسیح تھا، یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے. اور اس وقت میں جو شمالی سلطنت یہودا تھی وہاں پہ یوتام بادشاہ، آخز بادشاہ اور حزقیہ بادشاہ، ان 3 بادشاہوں کے دور میں میکا نبی کا دور نبوت تھا. میکا پہلا باب اور پہلی آیت میں ہی ہمیں میکا کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں کہ وہ کہاں کا تھا. میکا مورشتی، مورست جات. میکا کا تعلق مورست جات کے علاقہ کے ایک چھوٹے سے قصبہ سے تھا جو یروشلم سے تقریباً 25 میل یا 40 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع تھا. ہمیں پہلا باب اور پہلی آیت میں یہ جگہ جو ہے وہ واضح ملتی ہے. اس کتاب کا مصنف بھی میکا خود ہی ہے جس کو عبرانی زبان میں لکھا گیا تھا. ہمیں اس کتاب میں اسرائیل اور یہودا پر خدا کا قہر اور غضب نظر آتا ہے اور تمام پیغام اور تمام نبوتیں جو کہ اسرائیل اور یہودا کے خلاف خدا نے کی ہیں وہ نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ خدا کے لوگوں کے لیے امید کا پیغام بھی ہے. اس کتاب میں ہمیں بحالی اور امن بھی نظر آتا ہے کہ خدا کیسے اپنے لوگوں کو بحال کرے گا. سزا تو دے گا لیکن اس کے بعد پھر سے بحال کرے گا کیونکہ وہ خدا کی پیاری قوم اور چنندہ قوم ہے. اس کے علاوہ ہمیں اس کتاب کے آخری حصوں میں امید کا پیغام بھی ملتا ہے کہ کیسے خدا کے گناہوں کا اقرار کرنے والے جو لوگ ہیں خدا ان کو معاف کرتا ہے اور ان کو پھر سے بحال کرتا ہے. سوالات. عبدیہ نبی کی کتاب یروشلم کے کس اہم واقعہ کے بعد کی تحریر ہے؟ دوسرا سوال، عبدیہ 1 باب 3 آیت میں چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے کون تھے؟ خدا نے سقوط یروشلم پر ادوم کو کیوں سزا دی؟ چوتھا سوال ہے، نینوا کس سلطنت کا دارالحکومت تھا؟ پانچواں سوال، یونا کا پورا نام لکھیں. چھٹا سوال ہے، نینوا کا جغرافیائی خط و خال لکھیں. خط و خال بیان کریں. آپ نے 2 سے 3 لائنوں کے اندر اس کو بیان کرنا ہے. ساتواں سوال، میکا نبی کس نبی کا ہمسر تھا؟ آٹھواں سوال، میکا کا لفظی مطلب لکھیں. نواں سوال، یرمیہ نبی اور میکا نبی کی کتاب میں تقریباً کتنے سالوں کا دورانیہ ہے؟ 10واں سوال، بائبل کے حوالہ سے وضاحت کریں یعنی واضح کریں کہ ادوم ہی بنی اسو ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. شکریہ.